व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्रोग्राम का एक बाज़ाब्ता इशू उठाने से पहले सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, कल परसों पिछले 2-3 दिन से लाहौर की सड़कों के ऊपर एयाज सादिक साहब को लेकर कुछ बैनर लगे हुए, अगर हम दिखा सकें। एक्चुअली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एयाज सादिक साहब से, उनको आप गद्दार कहें, गद्दार कहें, गद्दार वतन कहें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके अंदर अभिनंदन और नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी हमारी लाहौर की सड़कों तक पहुंच गए। जिस किसी ने भी ये एक्सेलेंट प्लान बनाया है, जिसने भी दिमाग ये बनाया है, उसके हिंदुस्तान के परचम, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अभिनंदन की तस्वीरें, जैसे कि हीरोज़ होते हैं पाकिस्तान के, वो उनको लाहौर की सबसे, पंजाब के सबसे अहम शहर लाहौर की सबसे अहम शाहरा माल रोड उसके करबो जवार में पहुँचा दिया है। तो हुकूमत के अंदर अगर जिस किसी ने भी ये फ़ैसला किया, क्योंकि ऑब्वियसली एयाज सादिक ने ख़ुद तो नहीं किया होगा, बादी नज़र में मुबैना तौर पर हुकूमत का ये फ़ैसला है, तो इससे आप इनकी दानिशमंदी का अंदाज़ा लगा लें कि एयाज सादिक को गद्दार कहते कहते नरेंद्र मोदी और अभिनंदन, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के दोस्तों में शुमार नहीं होते, उनको आपने अपने मुल्क की अहम तरीन शाहराओं की जीनत बना दी है। ये अक्ल का मेयार भी है, ये कॉमन सेंस की मेराज भी है जो इस हुकूमत के दौर में हमें देखने को मिल रही है। ये था इस वक्त जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हैं, वो बहुत से लोगों के नज़दीक, अपोजिशन के बहुत से लोगों के नज़दीक फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत, क्योंकि अपोजिशन जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। पीडीएम में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपोजिशन की, बल्कि ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, इनमें अगर आप जमात इस्लामी को सिर्फ साइड पे कर दें, सारी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन की, उन्होंने इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है और उसके लिए तहरीक चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, धरने तक जाने का सोच रहे हैं, सेनेट को सबैटैच करने के लिए इस्तीफ़े देने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। ये पहली दफ़ा हुआ है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और ये बयानिया पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हो गई हैं। मैं ज़ाहिर तौर पर समझता हूँ बड़ा गलत हुआ है। पाकिस्तान की अहम तरीन सेंसिटिव इदारा, जिसको ईस्ट से भी और वेस्ट बॉर्डर से भी इस वक्त प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर का सामना करना पड़ रहा है, कोरोना के अंदर फ़ौज इन्वॉल्व है NCOC के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फंसते हैं वहाँ फ़ौज की मदद लेते हैं, वहाँ फ़ौज ओवर कमिटेड है इस मुल्क की खातिर। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप एक ऐसा बयानिया लेके आए हैं, सारी अपोजिशन पार्टीज़ ऑलमोस्ट, जिसमें आप टारगेट कर रहे हैं उसी इदारे को, उसकी सैक्टिटी को, उसकी लीडरशिप को, उसके जनरल्स को। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है और बैरूनी दुनिया में इसका बड़ा बुरा इमेज जा रहा होगा। बैरूनी दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान को अब हिलरी क्लिंटन जैसे डीप स्टेट कह रहे हैं, जहाँ पर आप जानते ही हैं जो उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाह रहा। ये तमाम मामला जो है पाकिस्तान में इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपोजिशन जो है उसने पार्लियामेंट को मफलूज करने का सोचा हुआ है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को मफलूज करना चाह रही है, वो धरने देने का सोच रही, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर होगी? हम यहाँ पे ऑलरेडी मईशत जो है उसकी बहाली होने में नहीं आ रही पिछले 2.5 साल में, तो वो इस प्रेशर के अंदर, इस आबो हवा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की तो कोई मईशत प्रॉस्पर नहीं करती। ना इंटरनेशनली आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है मईशत की तरफ से, कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ से, ना इंटरनली मिल सकती है। और ये जो मामला बढ़ता जा रहा है, ये डेडलॉक बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि एयाज सादिक वाला मामला तो हमने छोड़ना नहीं। और ये बहुत से लोगों के नज़दीक पैटी इशूज़ हैं, पाकिस्तान की सलामती, महंगाई, ये बड़े इशूज़ हैं। काश प्राइम मिनिस्टर इस पर भी बात करते कि महंगाई करने वालों को, ज़ख़ीरा दोज़ी करने वाले को, चीनी की जो है लोगों की जिस जेबों में डाका मारा गया, वो बड़े बड़े माफियाज जो है उनको नहीं छोड़ना तो बात थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो ज़्यादातर जोर आज भी कैबिनेट भी और अपने जो मावनीन ख़ुसूसी जो थे उनके साथ तर्जमानों की मीटिंग, उसमें भी यही टास्क दिया गया है कि इसको तो नहीं छोड़ना एयाज सादिक को। तो ये प्रायोरिटी अगर होगी तो ये मुल्क तो आगे चलता नज़र नहीं आ रहा। तो फिर क्यों ना ये सवाल उठाया जाए कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोबारा कराया जाए। मैं ये नहीं कह रहा लास्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, लेकिन दोबारा इलेक्शन करवाया जाए ताकि अपोजिशन को भी बहुत से लोगों के नज़दीक चल जाए पता किस भाव में बिक रही है अपोजिशन। उनका जो बयानिया है, क्या वो वोटर उनके साथ खड़े हुए हैं इस बयानिया को लेकर, और इमरान खान साहब को भी कभी एक क्लियर हो जाएगा इशू के जी जो इल्ज़ाम लग रहा है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो फेयर इलेक्शन के जरिए वो आ जाए। अली नवाज ऐवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेक करनी है तो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो गिलगित बल्तिस्तान की फौजी परेड, आज़ादी परेड के दौरान बात की, ज़रा वो आपको सुनवा देते हैं। आज हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया पूरा डिस्क्रेडिट करने का उनको प्रोग्राम बनाया हुआ। इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। इसका मतलब ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी
کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں. ہم پاکستان کے میر جعفر, میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں. یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا. جو فوج کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ صرف اور صرف کوشش ہے ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں. عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا. عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں. معاف کیا گیا حدیبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے, تو تب وہ عدلیہ ٹھیک تھی. جو آج باہر بھاگا ہوا ہے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا تو تب عدلیہ بری ہے. میرا پورا زور تھا پاکستان کی معاشیت ٹھیک کرنے کا, لیکن اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا. آنے والے دنوں میں کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے یہ ساری قوم دیکھے گی. رائٹ. بھٹی صاحب, اگر میں آپ سے انالیسس کا آغاز کر لوں کہ چلیں یہ بات تو گورنمنٹ کی ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات نہیں کر سکتے ان سے نیب کے کیسز کے اوپر, این آر او کے اوپر, لیکن اس پہ ڈائلاگ کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مڈ ٹرم الیکشن کر دیے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ بھٹی صاحب دیکھیے کامران بھائی, اس سے پہلے دو باتیں کرنی ہے. ایک تو اچھا ہوا فواد چودھری صاحب نے پلوامہ پہ اپنی وضاحت دے دی. پلوامہ ہمارا نہیں تھا, وہ کشمیری مجاہدین کی اپنی سٹرگل تھی, اور جس کو بیس بنا کر بالا کوٹ میں وہ رات کو آئے اور پھینک کر چلے گئے, اور چند درخت اور ایک کوا اور چند کچے گھر جو زخمی ہوئے, اور جس کو انہوں نے جھوٹ کہا کہ 300 دہشت گرد مارے گئے. دوسرا, اعجاز شاہ صاحب کا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کل پرسوں انہوں نے جو بیان دیا ہے بلور فیملی کے حوالے سے. ہمارے اختلافات سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن بلور فیملی کا جو کنٹریبیوشن ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جانیں دی انہوں نے, بہادری سے انہوں نے فرنٹ پہ وہ لڑے, اور جلد سے جلوس. آپ جو بات کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, ایک منٹ بس سنوا دوں, اس کے بعد کنٹینیو کیجیے گا. جو بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں obviously بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر نے جو ہے جس طرح کی گفتگو کی, ذرا سن لیجئے پہلے جو بھٹی صاحب فرما رہے ہیں. جی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت اے این پی کی حکومت آئی تھی, جب اے این پی حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوروں کو مار دیا, عجیب غلام محمد بلور کو مار دیا, پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا تھا. یہ ریئیکشن تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے. کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ برے اس لیے میرے دوستوں بھائیوں اپنی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو بارڈر کراس کرتا ہے. وہ امرتسر جانے رہے لاہور پاکستان وہاں ہی رہتے ہیں. یہ وہ دھمکی اس کا بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ جی جن لوگوں نے یہ بات کی اس کے بعد غلام احمد بلور کے ساتھ کیا ہوا, پھر افتخار صاحب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. جی کنٹینیو کریں بھٹی صاحب. تو یہ دیکھیں, یہ اب لینگویج دیکھیں وزیر داخلہ کی, شرمناک اور افسوسناک بات ہے خدا کے لیے. ہم ہمیشہ اے این پی پہ تنقید کرتے ہیں, مولانا صاحب پہ, پی ٹی آئی پہ, ساری سیاسی جماعتوں پہ جب ہوتا ہے, مگر یہ وہ سچ ہے کہ انہوں نے کس طرح بہادری سے جنگ لڑی. ہارون بلور, بشیر بلور, اور پتہ نہیں میاں افتخار صاحب کا اکلوتا بیٹا میاں افتخار حسین صاحب کا. تو میں سلام پیش کرتا ہوں بلور فیملی کو, میاں افتخار حسین صاحب کو, باقی ساروں کو, اور سارے سیولینز, رینجرز, پولیس اور فوج کے شہداء کو اور ان کے لواحقین کو, اور جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس بیان سے بلور فیملی کو, اس پہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. یہ پلیز اللہ کے نام. بھٹی صاحب میرا سوال یہ کہ اتنا زیادہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, اس کا حل کیا ہے؟ الیکشن کے علاوہ بھی کوئی حل ہے آپ کے نزدیک؟ دوسری بات, ایک آج مریم اور حمزہ کی ایک تصویر تھی جس پہ وہ مل رہے تھے, اور اس پہ سوشل میڈیا پہ جو نیچے کیپشن لکھے ہوئے تھے, خدا کے لیے نہ کریں پلیز. مریم نواز سے 101, کامران بھائی آپ بھی اختلاف کرتے رہے ہیں, میں بھی کرتا رہوں گا, اور مجھے 101 اختلاف ہے, لیکن بحیثیت خاتون, بحیثیت انسان ان کی ایک عزت ہے, اور اس عزت کو نہ ریڈ لائن کراس نہ کریں پلیز. پھر کہتے ہیں آپ گھروں میں, پھر کہتے ہیں آپ گھروں کی طرف جاتے ہیں, پھر پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ گھروں کی طرف آتے ہیں, تو یہ نہ کیا کریں پلیز.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. مہنگائی, ہاں وہ ایک میں بات کر لوں, جو بینرز لگے ہیں نہیں پلیز نہ کریں. مجھے نواز شریف صاحب کے بیانات سے 101 درجے, بلکہ میں اکثر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں قابل نفرت بیان ہے جو انہوں نے گجرانوالہ میں کہا, جو باقی جگہوں پہ کیا. ایاز صادق صاحب نے بہت ایک یہ چٹا جھوٹ تھا, ٹویسٹ کیا ہوا تھا, ذاتی تجربہ تھا, ان کا ایک تبصرہ تھا جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. وزیر خارجہ کا مطلب کی ٹانگیں کاپی, مطلب وزیر خارجہ کون ہے؟ حکومت ہے, مطلب حکومت کی ٹانگیں کاپنی. جب ہم فتح مند ہوئے, جب ہم نے بھارت کو 72 سال میں دوسری مرتبہ ہرایا, اس میں فتح مند ہونے کے بعد ہماری ٹانگیں کاپی. میرا سوال پلیز, اب میرے سوال پہ کا معاملہ ہوگا, ہمارا بزدل سے بزدل آدمی بھی کھڑا ہوگا, بزدل سے بزدل آدمی بھی کھڑا ہوگا. نہیں ایاز صادق صاحب یہ نہیں چلے گا. لیکن ایاز صادق صاحب کے یہ جو ابھی نندن اور مودی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایاز صادق بھی اختلاف کریں, ود ان دا لائنز اختلاف کریں, اور ان کو, اور جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور پھر جو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ ڈٹے رہو لندن سے اپنے بیانیے پہ, وہ بھی قابل مذمت ہے, مگر یہ نہیں ہونا چاہیے. سر اب میرا کوشچن, آپ آ جائیں اس پہ جو آپ کا سوال ہے. آپ آ کے سوال, مہنگائی, بے روزگاری, فیٹف, معیشت, یہ ہیں وہ ہمارے اصل مسائل. آپ خدا کے لیے, مجھے گلیوں محلوں میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آٹا چینی سبزیاں سستی کر دیں, دوائیاں سستی کر دیں. شوگر کی دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, وہ اس کی دوائیاں مہنگی ہو گئی, ہیپیٹائٹس کی دوائیاں مہنگی ہو گئی, بچوں کے لیے دوائیاں نہیں کی کیا. اور 13 مرتبہ نوٹسز لیے وزیر اعظم نے مہنگائی پر. میری راتوں کی نیند اڑ گئی, میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. 13 کابینہ اجلاسوں میں مہنگائی پر بات ہوئی. کبھی ندیم افضل چند بول پڑتے ہیں, کبھی شیخ رشید پھٹ پڑتے ہیں, کبھی فواد چودھری, فیصل واڈا, شیری مزاری شکایتوں کے انبار لگاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہے گورننس پرفارمنس آپ نے کرنی ہے. باقی اور اس یہ ہے وہ. لیکن بھٹی صاحب میں کہہ رہا ہوں گورننس سے قطع نظر اگر جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے کہ پوری اپوزیشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا اپوزیشن گورنمنٹ کے خلاف جاتی تھی, یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی گئی ہوئی جو اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, اور وہ مطالبہ کرے الیکشن کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن ہونا حل نہیں ہو جائے گا ان تمام مسائل کا؟ دودھ کا دودھ پانی نہیں ہو جائے گا کہ اپوزیشن کتنے پانی میں اور گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ساری اپوزیشن سے پوچھیں نا. مڈ ٹرم الیکشن میں تو سپورٹ نہیں کرتا مڈ ٹرم الیکشن کو. یہ حکومت اور اپوزیشن اگر کوئی بیٹھ کر حل نکالتی ہے تو اس کی مرضی ہے. یہ کب تک؟ آپ کل عمران خان آ جائیں گے سڑکوں پر وہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے. کل وہ 126 دن دھرنا جب دے رہے تھے تو اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروائیں. اس وقت کیوں نہیں کروائے تھے اس وقت؟ اور نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی سارے کہتے تھے کہ کسی وزیر اعظم کو پورا کرنے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پرائم منسٹر عمران خان مختلف ہیں, اس لیے بھٹی صاحب میں جاؤں گا گورنمنٹ کے پاس. علی رواز ایوان صاحب مجھے یاد ہے, سری کانت تھے انڈیا کے پلیئر, ان کو وسیم اکرم نے آؤٹ کیا, LBW کیا, اور جو ہے عمران خان صاحب کیپٹن تھے اس وقت, تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا امپائر کے فیصلے کے خلاف سری کانت نے, تو انہوں نے ہسٹری چینج کر دی عمران خان نے. انہوں نے جو ہے وہ اس کو واپس بلایا پویلین سے جانے سے پہلے ہی, اور اس کو کہا دوبارہ باری, اور اگلی بال پہ آبویسلی وسیم اکرم نے دوبارہ اس کو کاٹ بیہائنڈ کر دیا. تو عمران خان کا تو یہ اسٹیچر ہے کہ وہ ان میں سیلف کانفیڈنس کا جو ہے وہ یہ عالم ہے کہ وہ, ان کو تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ رگ ہوا ہے الیکشن, تو آپ الیکشن کرا کے ان کو جواب دے دیں, سیاسی تماشا مار دیں کہ منہ پہ, اور چل بھی جائے گا پتہ کتنے لوگ کھڑے ہوئے اپوزیشن کے اس نئے بیانیے کے ساتھ جو ڈیمیجنگ ہے فوج اور اداروں کے لیے. آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ خان صاحب کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, خان صاحب نے جس طرح کام کیا ہے, 22 سال مافیا کے خلاف لڑے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جس 22 سال جس مافیا کے خلاف لڑے ہیں ان کو لیے ہم یہ کہیں کہ ان کی بات مان جائیں, ان کو NRO دے دیں, اور ایک ان کی اور دوسری بات میں یہ نہیں کہہ رہا, اور کیا کریں, الیکشن بھی کرا دیں مڈ ٹرم. خدارا سر, میں NRO کی بات نہیں کر رہا علی بھائی, میں صرف مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی. 4 حلقے کھول دو. استاد جی ذرا میری گال سن لو آخر سے. میں کہہ رہا ہوں کہ سر ہوا کہ ہم 4 حلقے کھولنے نکلے تھے, ہم نے کہا 4 حلقے کھول دو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں آپ ٹرم پوری کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا جب الیکشن ہو تو کوئی کسی پہ فنگر پوائنٹنگ نہ کرے, اور یہ کہ واقعی ٹھیک الیکشن بات نہیں مانی گئی, آخر تک نہیں مانی گئی, تو ہمیں باہر نکلنا پڑا, ہمیں دھرنا دینا پڑا. اور اس کے بعد جو کورٹ کا فیصلہ آیا, اس کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا, ہم واپس چلے گئے, ہم نے بات ختم کر دی, اور ہم نے کہا جب وہ الیکٹرل ریفارم کمیٹی بیٹھے گی اس کے اندر ہم ان پٹ دیں گے, اور ہم نے دی. اس کے بعد پلوامہ آیا, پھر ہم نکلے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے سر کہ آپ سمجھیں کہ ان لوگوں کا مقصد بھی آپ نے مہنگائی, واقعی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا مہنگائی ہے.
ہمیں مہنگائی پہ بات کرنی چاہیے. جہاں خان صاحب نے گلگت بلتستان میں گئے کہ سب سے زیادہ زور میں نے 2 سالوں میں معیشت پہ لگایا, اکانومی کو بہتر کرنے میں لگایا, اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. پر جو مہنگائی کا ایلیمنٹ ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہا, اس کے اوپر ہم نے کام کرنا. پر یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کامران بھائی کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے اوپر پڑ جائیں, پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دینے لگ جائیں, آپ وہ بیانیاں دینے لگ جائیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. میں ایگری کرتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ, ہمیں کسی کو لیبل نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے, پر جو برا ہے اس کو برا تو کہنا چاہیے. لوگوں کو یہ بتانا تو چاہیے کہ شاہ محمود قریشی کے پسینے آ رہے تھے, ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور کس چیز پہ کہ جہاں ہم نے جیتا ہے, جہاں ہم نے ان کے 2 جہاز مار کرائے ہیں, جہاں ان کو دن کی روشنی میں بگایا ہے, جہاں ان کے موقف کو جو پوری دنیا میں وہ کر رہے تھے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اچھا علی بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, ایاز صادق کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, آپ نے کمپیریزن جو پیش کیا, آپ اکیلی پارٹی تھے. نواز شریف کا یہ نواز شریف صاحب کا یہ طریقہ کار ہے. آپ یاد کر لیں, یہ باہر گئے تھے نرو کر کے, ایک جاوید ہاشمی کی طرف سے لیٹر سرکولیٹ کرا دیا تھا. اس سے آگے چلیں, یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فوج کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے ہاشمی صاحب نے جیل بھی بھگتی تھی بڑی بری اس میں, کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن سر میرا یہ اصل میں آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ جو آپ نے دھرنا دیا تھا جس کے اندر آپ آبویسلی استعفوں کا مطالبہ کر رہے تھے سی ایم کے بھی اور گورنمنٹ کے بھی, وہ آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ اپوزیشن کی کوئی پارٹی کھڑی ہوئی نہیں تھی. یہاں ساری اپوزیشن نہ صرف آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے بلکہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف بھی کھڑی ہوئی ہے, جو کہ زیادہ سینسٹیو بات ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ آپ کی وجہ سے یا ان کی آپ کے ساتھ حمایت کی وجہ سے گورنمنٹ کے خلاف, یہ خطرناک بات ہے. سنیں بڑے بھائی, یہی تو استاد صاحب یہ تو سنیں نا کہ دیکھیں ہم اپوزیشن میں 3rd نمبر پہ ہم آتے تھے, 34 سیٹیں تھی, اور حق کے لیے, سچ کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. اور اس وقت کی اپوزیشن جو پیپلز پارٹی تھی, خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے, وہ جا کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے. اب مجھے یہ بتائیں, تو ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو جب اپوزیشن میں بھی تھے, رائٹ, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر, بالکل پوائنٹ آ گیا, علی بھائی پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہم یہ کھڑے ہیں اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے لوگوں کے بے نقاب ہو رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے, لوگوں کے سامنے سچ آ رہا ہے, یہ دیکھتے جائیں. میاں جاوید لطیف صاحب, بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ ذرا لینگویج ملاحظہ کر لیں آپ, جو پرائم منسٹر پاکستان کے متعلق آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کی ایک عزت, ایک سینکٹیٹی ہے, بندے کی نہیں ہے, اس کے آفس کی ہے, وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو آپ کو پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے, اور جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذرا سن لیں احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں جی آج. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو کہے کہ میں بجلی گیس سستی کروں گا اور پھر 4 گنا مہنگی کر دوں. منافق اعظم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کہے کہ میں آٹا, چینی, گھی سستا کروں گا اور اس کی قیمت 3 گنا بڑھا دے. منافق اعظم وہ ہوتا ہے جو 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کرے اور 2 کروڑ نوکریاں چھین لے گئے. بڑا پاکستان کا منافق, سب سے بڑا پاکستان کا کرپٹ لیڈر اس وقت عمران خان ہے, اور کرپٹ وزیر اعظم آج ہم پہ مسلط ہے. یہ جبر کا نظام جلد دور ہوگا. اس وقت حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, حکمرانوں کے ماتھوں سے پسینہ چھوٹ رہا ہے. میاں صاحب, آپ لوگوں کی ساری تحریک جو ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا ماسٹر مائنڈ ہے, کیونکہ وہ تاحیات نااہل ہیں اور 10 سال کی قید کی ان کو سزا ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں اداروں کے ساتھ لڑائی لڑ کے اداروں کو اتنا پرووک کر دیا جائے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگ جائے, اس ملک کے اندر جمہوریت ڈیریل ہو جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب سٹیک ہولڈر نہیں ہیں اس وقت, اور وہ تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہیں. تو یہ اگر آپ کا پلان ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بڑا ڈینجرس پلان ہے سر, اگر آپ صرف 1-2 شخصیات کے لیے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے پورا سسٹم ہی تلپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں کامران صاحب آپ سے توقع رکھوں گا کہ مجھے جی انٹرپٹڈ بولیے گا آپ. جی میں 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں. پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نئے انتخابات چاہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان صحیح سمت کو نہیں جا رہا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر لوگ مہنگائی سے پس رہے ہیں, پاکستان کے اندر آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا اس لیے ہم چاہتے ہیں, جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا اعجاز شاہ کا یا فواد چودھری کا, میں تو کہتا ہوں کہ اگر فواد چودھری یا اعجاز شاہ صاحب تک بات رہے تو شاید کوئی اس کا سلوشن نکل آتا. بھائی اگر ایک جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی عزت کریں, کم از کم اس چیئر کی عزت کریں, تو احسن اقبال نے جو باتیں کی ہیں کیا غلط کہا ہے اس نے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وقت کا پرائم منسٹر اگر سلیکٹڈ بھی ہے تو کیا اس کو وہ کہتا ہے وہاں کھڑے ہو کے گلگت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو انتخاب کیا 2 لوگوں کا وہ میں نے درست کیا,
پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکٹڈ کے پاس یہ اختیار عوامی ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتخاب کر سکے. اس کی اپنی سلیکشن جو ہوئی ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, لہٰذا وہ بات غلط کر رہے ہیں. دوسری میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر جیسا بھی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ عزت ہونی چاہیے, اگر وہ امریکہ میں بیٹھ کر کہے کہ اعتراف کرے, اعتراف جرم کرے کہ میں نے القاعدہ کو پاکستان نے تربیت دی ہے, اس کا وزیر کہے کہ پلوامہ میں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وضاحت دے دی, اگر ان کی وضاحت فواد چودھری کی مان لیتے ہیں تو پرائم منسٹر کیوں نہیں معافی مانگتے؟ پھر آپ وزیر داخلہ جو ان کے ہیں اعجاز شاہ, جو بلور خاندان کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے, اس کے بعد وہ معافی کیوں نہیں مانگتے؟ میں کتنی معافیوں کا ذکر کروں گا. ڈر جو اعجاز شاہ صاحب کو لو, اعجاز شاہ صاحب بڑے تگڑے آدمی ہیں, تھوڑے دھمکیاں لائی ہیں. میں اگر ان دھمکیوں کو مانے تو پھر تو یار آپ کامران صاحب 2 سال سے ان دھمکیوں کے نیچے ہی ہیں ہم, اور پوری پاکستانی قوم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگیں نہیں, پوری پاکستانی قوم کانپ رہی ہے, پورے ادارے کانپ رہے ہیں کہ جناب یہ کرنے والا میاں صاحب ایک بات بتائیں, میاں صاحب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا صحیح سمت پاکستان نہیں جا رہا. میں کہتا ہوں اگر آپ کی یہ بات فیکچولی صحیح بھی ہے 100%, 5 سال سے پہلے آپ کے پاس حکومت کو برخاست کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. جب آپ کہتے تھے دھرنا غلط ہے 5 سال نواز شریف کے پاس ہے, اس طرح ہم کہتے ہیں آج کہ 5 سال عمران خان کے پاس ہے, وہ تباہ بھی کر دیں معیشت کو, اس ملک کو عوام فیصلہ کریں گے 5 سال بعد, آپ فیصلہ نہیں کریں گے سر. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار جو ہوتا ہے یہ عوام کے پاس ہوتا ہے. اگر میں یہ بات کروں تو شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے, یا میرے بھائی پی ٹی آئی کے جو بیٹھے ہیں ان کو اچھی نہ لگے, کسی اور کو اچھی شاید نہ لگے کہ یہ ان کو عوام نہیں لے کے آئے. مگر میں اس سے آگے نکلتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں یہ بات کوئی بھی کر سکتا ہے. 2014 میں ہمارے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ان کو عوام نہیں لے کے آئے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کی منتخب حکومت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی عوام کو اس طرح دربدر نہیں کرتی. عوام کی منتخب حکومت جو ہوتی ہے وہ ریاست کے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے, عوام کے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. وہ مہنگائی کے بات یہ ہے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنی باتیں بھی کر دیں, یہ آپ ایک پارٹی کے بیانیے کے اوپر یہ ڈٹرمن نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے. یہ تو ہو گئی آمریت. آپ خود بات کریں آئین کی بالادستی کی, نواز شریف صاحب بات کریں پارلیمنٹ کی بالادستی کی. اس پارلیمنٹ کو انڈر دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 5 سال تک رائٹ ہے, وہ سیاہ کرے سفید کرے, اس کا فیصلہ آپ بھی کریں گے الیکشن والے دن, آپ بھی ایز اے ووٹر فیصلہ کریں گے, آپ کے ووٹر بھی فیصلہ کریں گے, ان کے ووٹر بھی, اور نیوٹرل ووٹر بھی فیصلہ کریں گے, پورے پاکستان کے ووٹر فیصلہ کریں گے. تو یہ تو آپ جو آئین کی بالادستی کی بات کریں اس کے تو خلاف آپ کا سارا بیانی ہے. آپ ایک فاشسٹ بات کریں کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے, کیونکہ نون لیگ نے کہہ دیا یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکتی, تو اب اس کو ریپ اپ کر دیں. یہ تو بڑی زیادتی ہے. آج آپ کریں گے, کل یہ کریں گے, کل کوئی اور کرے گا, تو کچھ بھی نہیں بچے گا اس ملک میں تو. اور میں لوں گا ایک بریک. آج جی بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. فیملی کا ملاپ تھا, اگر دوبارہ دکھا سکے, پہلے بھی میں نے دکھایا لیکن دوبارہ دکھا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ جو ہے وہ شین اور نون جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے. آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آبویسلی حمزہ شہباز شریف صاحب کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں, وہ ان کو اپنی بہن سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو جس طرح وہ بغل گیر ہوئے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ تھا یہ دکھانا کہ شریف فیملی میں جس طرح کہ تحریک انصاف یا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی دراڑیں آ چکی ہیں نواز شریف صاحب کے نظریے کو لے کر, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی ملی ہیں وہ, اور یکجہتی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس سارے معاملے میں. علی نواز ایوان صاحب, اپوزیشن کا تو کچھ نہیں جا رہا اس سارے اس میں, اداروں کو اٹیک کیا جا رہا ہے, حکومت کے لیے پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ صرف یا تو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے پہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ مصروف ہے, یا آپ ان لوگوں کو کنفرنٹ کرنے میں لوگ نگلیکٹ ہو گئے, مہنگائی کا ایشو جو ہے فوکس نہیں ہو رہا. تو بات کس طرح میرے بھائی آگے بڑھے گی؟ اور اب یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی پارٹی سیریسلی سوچ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون پہ پابندی لگا دی جائے. کیا یہی حل ہے, اس تمام یہ میچور حل ہے ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے کا؟ سر میں اس کا جواب دیتا ہوں. کامران بھائی, جو انہوں نے ابھی احسن اقبال کی بھی آپ نے سٹوری جو پوری بات سنائی, اور ایاز لطیف صاحب میرے خیال یہی بیٹھے ہیں, جاوید لطیف صاحب, انہوں نے جب بات کی منافق اعظم, تو میں کہتا ہوں نواز شریف تو محب وطن ہے, ہم منافق اعظم, یہ محب وطن ہے. میں بتا دیتا ہوں جی کیسے. دیکھیں نا,
बॉम्बे अटैक्स को सारे उसको ओन करके हमने मुहब्ब वतनी का सबूत दिया। उफा कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का नाम निकाल के हमने मुहब्ब वतनी का सबूत दिया। हुर्रियत लीडर्स से ना मिल के हमने मुहब्ब वतनी का सबूत दिया। LFO जिसने ड्राफ्ट किया, मुशर्रफ के हम खिलाफ हैं, जिसने ड्राफ्ट किया उसका बेटा आज उसका MNA है और वो उनकी पार्टी में है। जाहिद अहमद की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान फौज के अदारे को मुतनाज़ा बना के हमने मुहब्ब वतनी का सबूत दिया। पाकिस्तान जुडिशरी को मुतनाज़ा बना के हमने मुहब्ब वतनी का सबूत दिया। जरदारी को घसीटूंगा, पैसा निकालूंगा, पेट फाड़ूंगा, उसके साथ बैठ के पहले पंजाब गवर्नमेंट बनाई, उसके साथ सारी तरमीम की, भाई भाई बने, मुहब्ब वतनी का सबूत दिया। उसके बाद आज चेक करें, आज क्या कह रहे हैं कि भाईजान हमसे तो अच्छा था ही कोई नहीं। 203 अदारे हैं पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड एंटिटीज कामरान भाई, और एक भी 35 साल ये लोग हुकूमत में, एक भी अदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो आज आप प्रॉफिट में शो कर रहा हो। हेवीली डेट है, चाहे स्टील मिल, चाहे PIA, चाहे रेलवे, चाहे जिस मर्जी अदारे को उठा के देख लें, पोस्ट ऑफिस उठा के देख लें, हाईवे उठा के देख लें, ये हशर करके गए ये पाकिस्तान का। अब जो आप बात कर रहे थे कामरान भाई, देखिए, और असल चीज भी यही है कि हम भी समझते हैं कि हमने बहुत अपोजिशन की, हमने 22 साल अपोजिशन की, पर हमने हमेशा बयानिए को तरजीह रखी कि किस चीज का लोगों का स्टेक है, उसको हमने हाईलाइट किया। अगर हमने हलकों का हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, महंगाई को किया कि पाकिस्तान के इदारे बेहतर होने चाहिए, तो हम यही चाहते हैं कि अपोजिशन मिले, सारे मिलके बात करें और महंगाई की अब आवाज बुलंद करें और हमें सोल्यूशन भी दें। अगर ये समझते हैं आप इन पे पाबंदी लगाने तो नहीं जा रहे, जो ये तबाही करके गए, पार्टी के कुछ वजीर सोच रहे थे बयानात भी, खुदा ओ भाई और भाईजान मुझे एक बात बताएं, पाबंदी किस आप पहले भी मुझसे लोगों ने बात लगा सकती है ना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज दिखानी चाहिए कामरान भाई, दिखानी चाहिए भाई। पाकिस्तान में देखे कोरोना से पे हमने काबू पा लिया, माशाल्लाह डेंगू पे काबू पा लिया, और नवाज शरीफ की सारी बीमारियों पे काबू पा लिया, तो हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए इन चीजों को। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के पॉइंट आ गया आपका, पाकिस्तान के किस तरह के हॉस्पिटल हैं कि एक बंदा जिसके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, एंजाइना अटैक्स, हार्ट अटैक्स, और वो कल कोई पता नहीं, और एकदम वो ठीक हो। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह सेहत दे, और आपको थोड़ा सा जो है इनका हाथ नरम करे अपोजिशन के ऊपर। जावेद लतीफ साहब मुझे ये समझा दीजिए कि गरम करे, नहीं नरम करे भाई, गरम तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, नरम करे, जरा हाथ हल्का कर लें। मियां जावेद लतीफ साहब, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को तोड़ने की, आपस में इख्तिलाफात डालने की अभी तक कोई कोशिश PDMA की कामयाब नहीं हुई, तो अब आप आगे क्या जाना चाह रहे हैं? इलेक्शन तो मानेगा कोई नहीं, मैंने भी बड़ी कोशिश की, पूछ रहे कोई नहीं मान रहा, भट्टी साहब भी नहीं मान रहे, तो आगे आप क्या करेंगे? इस्तीफे देने किसी ने नहीं जी, चले आगे। भट्टी साहब ਨੂੰ तो मना लांगे। बाकी जो रही बात आपकी या बाकी लोगों की, आपने सवाल जो किया है, तो 22 करोड़ आवाम को मनाना पड़ेगा। 22 करोड़ आवाम पर, मुस्लिम लीग पर पाबंदी नहीं, 22 करोड़ आवाम पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। हाथ हम पे गर्म किया हुआ है, मगर 22 करोड़ आवाम पर तो हाथ हल्का कर दें, ये बात नहीं है। बात सीधी सी है कि मुझे कोई ये बता दे कि क्या उस शख्स पर पाबंदी लगानी चाहिए, उस बंदे को गद्दार कहा जाना चाहिए, उस बंदे को बागी कहना चाहिए, उसको इंडियन नवाज कहना चाहिए, जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जिसने पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी का खात्मा किया, जिसने पाकिस्तान में बिजली के मेरा सवाल सुनने जरा दोबारा सर, दिया। वो सारी बातें अपनी जगह पे, वो माजी की बातें, अब उनको वोट नहीं मिला, अब आगे क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको 5 साल पूरे करने दें, आपसे होना कुछ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई है, आपस में कोई लड़ नहीं रहा, वो कूल ऑफ है, कुछ आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, इलेक्शन को होना नहीं है, सेनेट का इलेक्शन हो जाना है, उससे पहले आप लोगों ने इस्तीफे आप दे भी दे, पीपल्स पार्टी नहीं देगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो छोड़े इस डेडलॉक को सर, आगे बढ़े, कोई रिफॉर्म्स की बात करें बैठ के। यार मेरी अर्ज सुन लेना, सवाल है सर, अगर तो कोई रिफॉर्म्स लाने से बेहतरी आ सकती होती तो 2 सालों में आ जाती, अगर इनको कुछ समझाने से इनकी अकल में कोई चीज़ आनी होती तो आ जाती। अगर हम बात करते हैं इनको अकल देने की तो कहते हैं NRO मांगते हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने कहा है कि पुलवामा में हमने घुसकर ये काम किया था। ओ भाई, हम ये बात 2 साल नहीं 6 साल से कह रहे थे कि अपने घर को इन ऑर्डर करें, तो हमें कहते थे डॉन लीग्स, जो डॉन लीग्स में आपने कहा
اور یار آج ان کے وزراء خود بات کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی وزیر بات کر لے, وزیر داخلہ ہو, کوئی اور وزیر ہو, اس کی تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں وقت کا پرائم منسٹر. اور جب وقت کا پرائم منسٹر خود منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہے کہ میں بدلا ہوا ایک عمران خان ہوں, جب وہ خود کہے کہ ہم نے القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دی ہے, تو اس کے بعد کو گنجائش رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ پوائنٹ آ گیا. کامران ایک سیکنڈ جی میاں صاحب, پلیز. میں آپ کو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یار میرا مسئلہ نہیں ہے نئے انتخابات, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کبھی جلسے جلوسوں سے حکومتیں گرا نہیں کرتی. مسئلہ ادھر اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو بائی ڈیزائن ان کے اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے. پاکستان کو بائی ڈیزائن, یہ تو کہتے ہیں نا اپوزیشن کر رہی ہے, اپوزیشن نہیں کر رہی. ٹھیک ہے سر, کی حکومت اپنی نالائکیوں نااہلیوں وہ کر رہی. چلے اب میں بھٹی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. بھٹی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے, مجھے چل گیا پتہ عمران خان صاحب کا مائنڈ کیا ہے, مجھے چل گیا پتہ نواز شریف صاحب کا مائنڈ کیا ہے. آرمی چیف اس ملک کے جو ہے, جو اس سارا پریشر اور اس ساری اس میں ٹارگٹ کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے, آپ کے نزدیک وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت اس سارے ملک کی معاملات کو لے کے؟ پرٹیننٹ سوال ہے آپ سے. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے احسان فراموش لوگ ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ابن الوقت لوگ ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے کیسے موقع شناس لوگ ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے اقتدار کے لیے یہ کتنا گر سکتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شہیدوں کی فوج, غازیوں کی فوج, اس وقت بھی سرحدوں پر جو لڑ رہے ہیں ان کی فوج. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں یعنی آپ یہ جرم بن جاتا ہے کہ عدالتی فیصلے عدالتوں میں کریں اور سیاسی فیصلے پارلیمنٹ میں کریں. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چہرے کس طرح جلدی بدل جاتے ہیں. یعنی اب میں حیران ہوتا ہوں کہ الیکشن چاہتے ہیں. بھائی اگر پھر دوبارہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تو کیا کرو گے؟ کتنی ریفارمز کر لی ہیں آپ نے, الیکٹورل ریفارمز کر لی ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. کل آپ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہونا, 4 حلقے نہیں کھولنے, آج آپ کہتے ہیں کہ پورا سارا تلپٹ کر کے تو کر دو. کیا اس کے بعد پھر عمران خان سڑکوں پہ آ گیا تو پھر ہم دوبارہ یہاں بیٹھ کر رہے ہوں گے کہ ان کا کریں؟ اور اگر فواد چودھری صاحب اور اعجاز شاہ صاحب کے بیان پر معافی مانگنی چاہیے وزیر اعظم کو, میں ساتھ دیتا ہوں, مانگنی چاہیے. نواز شریف صاحب اور ایاز صادق کے بیان پر کیا ہمیں ڈھول پر بھنگڑے ڈالنے چاہیے؟ خدا کا خوف کرو یار. ایاز صادق نے تو پاکستان کی بے عزتی کی ہے, اس قوم کی بے عزتی کی ہے, اس پورے سسٹم کی بے عزتی کی ہے. اور نواز شریف صاحب جو خود اشتہاری ہیں, نااہل ہیں, مجرم ہیں, جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں وہ نہیں آ رہے, جو اسی ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں جس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکے, وہ میرے آرمی چیف اور میرے ڈی جی آئی اور میری فوج کے نام لے کر ان کو بدنام کر رہے ہیں. کس لیے؟ کیوں آپ نے ووٹ دیا تھا ان کو؟ کیوں آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا ان کو؟ کیوں آپ نے اس کے لیے آئے تھے؟ کیوں جو کھاتے رہے تھے؟ کیوں ایک مہینہ پہلے, کامران صاحب آپ نے ایک منٹ سن لیجئے گا, کیوں آپ نے 1 مہینہ, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن گیا تھا, کابینہ کے نام فائنل کر لیے تھے. کیوں؟ کس لیے؟ کیوں بھائی کس لیے؟ کیوں اس ملک کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا اصل ایشوز کیا ہیں؟ اصل ایشوز یہ ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ نے کافی لوڈڈ باتیں کر دی ہیں. نواز شریف صاحب کو بچانا, میاں صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے, آپ جواب دیں. دوائیاں ہیں لوگوں کے, اس پہ بات جی جی آپ رسپونڈ کر دیں, بڑا کھل کے بات کی ہے. میرے عزیز ہم وطنوں, ایک سیکنڈ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بھٹی صاحب وضاحت جو ہے پارلیمنٹ کے اندر سے آنی چاہیے. دوسری طرف حریت پسند بن گئے. ایک سیکنڈ پارلیمنٹ کی وضاحت پارلیمنٹ سے آنی چاہیے, اور دوسرا کسی ادارے کی طرف سے وضاحت نہیں آنی چاہیے. تیسری بات, میرے بڑے محترم ارشاد بھٹی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف نے کیبنٹ ڈسکس کر لی تھی, تو میں پھر کیا کہتا ہوں؟ اگر یہ بات میں مان لوں کہ یہ بات درست تھی, تو ہم یہی تو بات کرتے ہیں کہ میرے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو, اداروں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آئین قانون سے کوئی بالا ہو. آئین قانون کے مطابق ووٹ کو یہ آزادی ملنی چاہیے. بریک لوں گا جی, جس کو ووٹ دے, بریک لوں گا. یہاں پہ شیر جوان فورس بنا لیے مریم نواز صاحبہ نے, وہاں ٹائیگر فورس بنا لی عمران خان صاحب نے. 70 سال ہو گئے حسین شہید سہروردی سے لے کے اب ایاز صادق تک. اس وقت فی الحال پاکستان کا مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا کہ غدار کون کون ہے اور محب وطن کون کون ہے. یہ پاکستان کی سٹیٹ آف افیئر ہے. میں ایک بریک لوں گا.
اگر آپ شبلی فراز صاحب یا وفاقی وزراء کی یہ پڑھ لیں ٹویٹ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان کہیں وار کرنے جا رہا ہے کسی دوسرے ملک میں. پی ڈی ایم کیا یہ نہ سمجھا گیا اسد کے بیان کی بات پس منظر میں چلی جائے گی. پاکستان کے عوام گجرانوالہ کو جلسوں کے ملک دشمن بیانی ہے, مظاہرے قائد کی بے حرمتی بڑے بڑے دیے ہوئے, معافی نہیں ہے اس بات کی, کوئی اب قانون اپنا رستہ لے گا. یعنی شبلی فراز صاحب جو ہے وزیر اطلاع کے پاس علی بھائی اور کوئی کام نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے مسئلے یار. یہ غداری میں فوکس کر کے بیٹھے ہیں, محب وطن میں حب الوطنی میں فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم میں فوکس کیا. چھوڑے پی ڈی ایم میں کو یار, اتنی امپورٹنس کیوں دی ہوئی آپ نے؟ کامران بھائی سے ان کے وہ ہو گیا مسئلہ. میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کامران بھائی, ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس بیانی کے اس کو روکنا ہے. اب دیکھ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں, ذرا چیک کریں کتنی ڈینجرس بات ہے کہ اردو پاکستان کی زبان نہیں ہے. جو 2800 کلومیٹر لمبا بارڈر افغانستان جو اس کی فینسنگ کی گئی ہے, ہم فینس اٹھا کے پھینک دیں گے. پاکستان کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا نام لے کے بات کی جاتی ہے, جو ڈی جی آئی ہے اس کا نام لے کے بات کی جاتی ہے. ایاز صدیق جیسے پپٹس کو کھڑا کر کے پاکستان کا جو فتوحات ہے, جو پاکستان کا فخر 30 سیکنڈ آپ کے پاس, پھر اگلا 1 منٹ باقی پہلے سے بالکل ٹھیک ہے, اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. تو خدا را ان کو روکنا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ. اب یہ دیکھیں نا, اسحاق ڈار بہت اچھا تھا جب اس نے بی بی کی گورنمنٹ توڑی, اسحاق ڈار بہت برا ہو گیا جب ان کی طرف اس نے منہ کیا. لغاری صاحب بہت اچھے تھے, لغاری صاحب بعد میں برے ہو گئے. ٹھیک ہے, مشرف بہت اچھا تھا. سر میرے ساتھ ہی رہیے گا, لائن صافی ہو جائے گی باقی 2 گیسٹ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, ان منافقوں کا اصل چہرہ ہم نے دکھانا ہے. میاں صاحب یہ شیر جوان جو ہے وہ سن رہا تھا, میں بڑے نعرے لگ رہے تھے جنرل آصف باجوہ صاحب کے اوپر بھی. وہ بھی عجیب سچویشن ہے کہ ہم کیوں نوجوانوں کو, اس کا پرپس کیا ہے, کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ شیر جوان فورس کیا کرے گی؟ جی ایک ہیلتھی ایک نرسری آپ تیار کر رہے ہیں, ایک پرائمری اپنی سیاسی لوگوں کی تیار کر رہے ہیں. کسی گملے میں سیاستدان تیار نہیں ہوتے, یہ نرسریاں ہوتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کسی اپنے ادارے کے شخص کا نام لینا گناہ ہے بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کہہ کیا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو آپ ہائی جیکر بنا کر اس کو سزا دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ شوکت صدیقی صاحب جسٹس جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ جج ارشد ملک سے سزا دلوا دیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ موسی لیں, اس کے بعد آپ موسی. اچھا اس کے باوجود بھی ایک سیکنڈ, اس کے باوجود ایک سیکنڈ یار, علی نواز اس طرح مناسب نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اگر نواز شریف یہ بات کرتا ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کی بات کریں, اگر نواز شریف تمام سزائیں کھانے کے باوجود, آپ نے آپ کو غدار کہلانے کے باوجود, اپنی حکومت گنوانے کے باوجود پھر بھی یہ کہے کہ میں بے گناہ سزا کاٹ چکا ہوں, اس کے باوجود آپ یہ کرو کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے, اگر وہ کہے کہ مہنگائی, اگر وہ کہے کہ پاکستان کے اندر, آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی؟ جی سر مجھ سے پوچھا, جی آپ سے کیا پوچھا؟ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی الیکشن وغیرہ کو لے کے, کوئی چیز ہے دماغ میں یا نہیں؟ سر پلیز نہیں, بالکل کوئی نہیں, لیکن یہ پلیز اللہ کے نام پہ اس وقت یہ اپوزیشن بھی سچی, حکومت بھی سچی, ان عوام کا کچھ کریں. مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بے روزگاری بہت ہو گئی ہے, دوائیوں کا کچھ کریں, کھانے پینے کی چیزوں کا کچھ کریں, عوام کی زندگی آسان کریں, تبدیلی کے لوگوں کو مار دیا اور پھر بھی چیخی جا رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. لڑائیاں لڑتے رہیں, لڑائیاں لڑتے رہو اور لڑتے رہو. آپ سارے آقاؤں کی باتیں کرتے رہو. لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا رہے, جھولیاں اٹھا کے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں. پلیز جی, جھولیاں اٹھا کے بددعائیں تو دے رہے ہوں گے, لیکن ان کا حل کسی کے پاس ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح یہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے. وہ موقع کب آئے گا؟ کیونکہ obviously ان کے پیٹ میں کچھ جائے گا تو جھولی اٹھا کے حکمران کو دعائیں دیں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.